बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, रब ताला का करम है, मालिक का एहसान है, उसके शुक्र से परवरदिगार के आज हम 21वें रोज़े और तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। जहाँ तीसरा अशरा है वहीं पे जहन्नुम की आग से ये अशरा है। और अगर इस अशरे की बात करें तो इस अशरे के लिए बार बार हमारे दिलों पे, हमारी ज़बानों पे, हमारे दिमाग में एक ही दुआ है, फ़कत एक दुआ, और वो ये कि अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा। इसलिए कि जहन्नुम की आग, जिसको नारिया कहा गया है, वो इंतहाई ख़तरनाक आग है जिसके बारे में बार बार कुरान में भी ज़िक्र किया गया है। और तीसरे अशरे की जहाँ बात हो रही है वहीं तीसरे अशरे की दुआ है अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे पाक अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से बचा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए क्योंकि वो जहन्नुम की आग इतनी ख़तरनाक है कि जिसका हमारे वहमो गुमान भेबी वसूख नहीं कि क्या आखिरकार मामला होगा उस आग का। और जहाँ हम रब ताला की बात कर रहे हैं, वहाँ जहाँ उससे पनाह मांग रहे हैं, उसके गज़ब की, उसकी ग़ैबत की, उसके जल्ला जलालहू की, उसकी आग की, वहीं पे उसके ज़िक्र से ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ होता है, जिसके लिए मेरे साथ यहाँ पे कारी मोहम्मद सानी मौजूद होते हैं। उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? काई साहब, आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरह यूसुफ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और क़ारी मोहम्मद सानी की आवाज़ नाज़रीन, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तिलावत कुरान पाक की समात हम कर रहे थे। बेशक जैसे कि मैंने आपको बताया कि रब ताला का ज़िक्र है जो हमारे दिलों को मुनव्वर करता है, उसी से हमारी इस ट्रांसमिशन में भी बरकतें और रहमतें हैं। आगे बढ़ेंगे। आज इंतहाई अहम दिन और मुसलमानों की तारीख़ का एक वो दिन 21वीं रमज़ान की, जो कि शाम गम और मुसीबत में डूबी एक ऐसी शाम है जिसने रहती दुनिया तक मोमिनीन को गमज़दा होने पर, रोने पर मजबूर करते रहना है। आज की शाम और आज का दिन वो दिन है जो कि तारीख़ में सबसे अहम दिन है, इस एतबार से कि जो चौथे खलीफा खुलफ़ाए राशिदीन में इमाम अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमुल्लाह वजह कि आज वो शहादत का दिन कि जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। सबक क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ कि जब हमने 19 रमज़ान को बात की थी इस मौजू पे, जहाँ ज़रबत से शहादत का ये आगाज़ हुआ था जिस दिन इस मौजू का हमारे, और हमने वहाँ बात की थी, तो हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा इंसान कि जिसको ये मालूम हो कि उसकी शहादत का वक्त आन पहुंचा है, जिससे खुदा ने, नबी ने वादा किया हो, जिसको ये मालूम हो कि उसका जो कत्ल करने वाला कातिल है वो भी उसके सामने है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको उठाए, वो उसको कहे कि जी नमाज़ पढ़ो, और फिर सारे हालात और मामलात को जानते हुए वो अपनी शहादत के करीब खुद बढ़ता जा रहा हो, बावजूद इसके कि उसको मालूम है। लेकिन कितना बड़ा उस शख्स का दिल होगा, कितना बड़ा उसकी वसअत होगी कि इसके बावजूद आज आप देख लीजिए, अगर आपको ये पता हो कि आपको कोई सामने वाला नुकसान पहुंचाने वाला है या आपको कहीं से कोई नुकसान होना है, तो आप भाग के वहाँ से हट जाएंगे या चले जाएंगे या दौड़ जाएंगे या दूर हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके जब आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप इत्मीनान और सब्र से वहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, तो सोच लीजिए कि क्या आपके इल्म और फाजिल का क्या ही रुतबा बुलंद होगा। तो नाज़रीन, आलमी बशरियत की मुफ़त्तख़िर तरीन हस्तियों में मुरसल आज़म नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, खैबर के फ़ाते, शुजाअत अज़मत की आला मिसाल, मोमिनीन के पेशवा, इल्म दरवाज़ा और मिस्कीनों का सहारा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आज ही के दिन दुनिया से रुखसत हुए थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आज भी कामयाब है कि उनकी सीरत, जैसे कि मैंने बताया आपको, उनका किरदार, उनके अक़वाल, इरशादात, उनकी हयात और शहादत का एक एक पहलू पूरी बशर के लिए कामयाबी और कामरानी की ज़मानत समझा जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि 19 माह रमज़ान मुबारक को वक्त सहर सजदा माबूद में जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन की पेशानी खून में गलता हुई, खुदा के मोतबिद और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन फ़रिश्तों के अमीर जंग उहद में लाफती और ला सैफुल ज़ुल्फ़िकार का नारा बुलंद करने वाले जिब्रील ने तड़प कर आवाज़ बुलंद की थी कि खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। मस्जिद कूफा में जब सारे मुसलमान अपने इमाम पेशवा के गम में नोहा मातम करने में मसरूफ़ थे, खुदावंद के मुखलिस बंदा अपने माबूद से मुलाकात का इश्तियाक दिल में लिया आवाज़ दे रहा था, फुस्तो व रब्बिल काबा, यानी कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। तो आज उन शख्सियत पर, उन बड़ी हस्ती पे हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं नोहा ख़ान भी, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी आज कंबर जैदी मौजूद हैं। कंबर जैदी को भी खुशामदीद कहूँगी। कंबर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कंबर मैं चाहूँगी कि चंद अशार, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है इस वक्त, चंद अशार मौलाना की के हवाले से कुछ पेश करिए मनक़बत के। मनक़बत के चंद जी, मनक़बत समाअतों के। की नज़र, दुरूद शरीफ पढ़ें। तेग़े हैदर के मुक़ाबिल कौन ठहरा सरसमे, तेग़े हैदर
مقابل کون ٹھہرا سرسمے ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی تھا یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیت وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں قمبر سمیت سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی اور کوئی ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت اور یہ کلام جناب آقا سروش صاحب کا کلام ہے وقت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے اے سروش عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے اے سروش ڈال دی قدموں میں شیخ کے دولتیں دل سر سمیت ڈال دی قدموں میں شیخ کے دولتیں دل سر سمیت تیغ حیدر کے مقابل واہ واہ اور بے شک ان کے والد سے آج بات ہو رہی ہے جو کہ خلیفہ راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے اور مسلمانوں کے وہ زبردست فاتح میں کہوں اگر سپہ سالار اور ان کے حوالے سے اور بہت ساری ان کی خصوصیات کہ جن کی ہم جتنی بات کریں میرے خیال سے کم ہے اور ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا لیکن ان کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے بیان کرتے کرتے تو آج ان ایسی ہستی اور شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی جی ناظرین اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمیں ایک وقفے پہ بھی جانا ہوتا ہے اور وقفے پہ جانے سے پہلے جی آج کے اسپانسرز کی بھی بات کر لوں ٹرانسمیشن کے اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے پیپسی شوکت خانم پٹیل ہاسپٹل روح افزا کہتا ہے کہ جی 100 سال سے زائد آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے قدرتی اجزا بنا کر اور پیش کر رہا ہے نیلسن پینٹس جی رنگ زندگی کا الخدمت جی ایف ایس بلڈرز بامبے لائٹ ہاؤس کہتا ہے لائٹ اپ یور لائف رومی بلڈرز اگر آپ چاہتے ہیں جی اچھی انسٹالمنٹ پلان پہ جی اپنا گھر ڈریم ہاؤس بک کرنا اور اچھا گھر لینا تو جی 3 پروجیکٹس اس وقت رومی بلڈرز کے چل رہے ہیں آپ ان میں سے اپنا کوئی بھی ایک بک کروا سکتے ہیں گھر ملن اینگرو پاکولا ملکس انداز کنولا ایکٹیو لائف سٹائل ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی اور آج کے آؤٹ فٹ کی بات کریں جی تو آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے آویز نے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ آویز جی آج کے لیے بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ
بنانے کے لیے اور جی ہمارا بھیجنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. ان کی جی آن لائن اسٹور ہے فیس بک پہ, انسٹا پہ, آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ایک وقفے پہ جائیں گے, شیف انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ آج کیا بن رہا ہے, کیا بنانا ہے, خواتین کا کیا دیرینہ مسئلہ ہے, اس کو جھٹ پٹ حل کرنے کے لیے وہ اس وقت وہاں پہ دوسرے سائڈ پہ موجود ہے. تو ان کی طرف جاتی ہوں, اوور ٹو یو شیف, اور پھر اس کے بعد واپس آتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگو نور کی بارش ہر جا, رحمت ہی رحمت ہے ہر پل, ہر مسجد ہر گھر میں رونق, برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان, ایک مرتبہ پھر ہمارے رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ابھی ہم شیف کی طرف گئے ہوئے تھے, کڑھائیاں بن رہی تھی جہاں پہ, اب وہاں سے واپس آ گئے, خواتین کا دیرینہ مسئلہ وہ حل کر رہے تھے اور اب واپس آ گئے, واپس سیٹ سے کنٹینیو کریں گے روزانہ کی طرح. یہاں پہ علماء کرام, مہمان اور نعت خواں حضرات وغیرہ سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. ساتھ ہی ناظرین جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وہیں آج 21واں روزہ اور تیسرا عشاء, اللہم جنی من النار, یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے. اللہم جنی من النار کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. جہنم کی آگ وہ آگ جو ناریہ ہے, جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے, ایک دفعہ نہیں کئی بار ذکر آتا ہے, جس آگ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے تو سوچئے کہ وہ ایک سبسٹنس کے طور پر ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, جس کی ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ انکاری ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر ایسی چیز موجود ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ رب غفور الرحیم ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے, لیکن جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہیں وہ جل جلالہ بھی ہے. تو جہاں آپ نا انصافیہ کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتیاں کریں گے, بگاڑ پیدا کریں گے, دوسروں کے حق کھائیں گے, دوسروں کو ستائیں گے, دوسروں کو پریشان کریں گے, تو اس کی ایک ایک لمحے پل اور اذیت اور تکلیف کا حساب آپ نے اپنے رب تعالیٰ کو جا کے روز محشر اور قبر میں ضرور دینا ہے. تو یہ یاد رکھیے. تو یہ جو عشرہ ہے آگ سے نجات کا عشرہ, اس کے اوپر بھی ہم بڑی تفصیلاً بات کریں گے. اور ٹرانسمیشن کے ناظرین اسپانسرز کی بھی بات کر لیتی ہوں. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے پیپسی. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں شوکت خانم, پٹیل ہاسپٹل, روح افزا, نیلسن پینٹس, الخدمت, جی ایف ایس بلڈرز, بامبے لائٹ, رومی بلڈرز, ملن اینگرو, پاکولا ملک, انداز کینولا, ایکٹیو لائف اسٹائل, ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی. اور آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں گے جی. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی آویز علی نے, اور بہت ہی خوبصورت جی آج کا آؤٹ فٹ بنایا گیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف مائی ڈیزائنرز جی. تو تھینک یو سو ویری مچ آویز. آگے بڑھیں گے جی, اور آگے بڑھتے بڑھتے جی بات کروں گی میں اپنے, آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام سے بھی یہاں پر مہمان بھی روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوں گے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں 21ویں روزے کی, 21ویں رمضان المبارک کی, اور ایک ایسی ہستی کی جن کی شہادت نے 21ویں رمضان کی شام و غم مصیبت میں ایسی ڈوبی ہے کہ یہ ایسی شام ہے جو رہتی دنیا تک مومنین کو رونے پر مجبور بھی کرتی رہے گی. اور اس پہ ہم بات تو کر رہے تھے, 19 رمضان سے ہم نے آغاز کیا تھا, حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ کے اعتبار سے ہم بات کریں گے. آغاز میں بہت کچھ بات کر چکی ہوں ان کے حوالے سے, لیکن آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور داماد کا جو یوم شہادت ہے, اس کے اوپر ہم اور بھی اپنے علماء کرام سے تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ یہاں پہ کریں گے. بے شک علی رضی اللہ عنہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. خیبر کے فاتح علی ابن ابی طالب کی شہادت جب ہوئی, اور دنیا آج بھی علی کے غم میں سوگوار ہے. علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں, اور تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا ہی وہ مشہور و معروف قول ہے, ان کا وہ بیان ہے جس کے اوپر ہم سب بات کرتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ انگریز بھی اس بات کو سمجھتے, مسلمان تو مسلمان اور تمام لوگ, کہ جی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یعنی کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا وہاں پر حالات خراب ہوں گے. جہاں کہیں بھی ظلم, زیادتی, ناانصافی ہوگی
وہاں پر چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. جہاں کہیں بھی ظلم زیادتی ناانصافی کریں گے آپ کسی کے ساتھ تو آپ نے اس کے ایک ایک ظلم ناانصافی اور اس زیادتی کا حساب دینا ہے اپنے رب کو. آپ یہ نہیں سوچ سکتے. جب ہم دیکھتے ہیں نا مکافات عمل بہت اٹل ہے, سنتے ہیں ہم بہت زیادہ. سنتے کیا ہیں آج کل تو بڑے اچھے آف کورس کچھ اس پہ میں تھوڑی سی اس بات کو یہاں سے بھی ریلیٹ کروں گی کہ ہم عصر حاضر کی بھی باتوں کو ریلیٹ کرتے ہیں نا. میں دیکھتی ہوں کہ کافی ساری اس وقت ان دنوں ٹی وی چینلز پہ ڈراماز چل رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسے ایک دو ڈراماز دکھائے ہیں جس میں دکھا رہے ہیں کہ مکافات عمل کس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ پلٹ کر آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے, آپ کے اپنے گھر میں آ رہا ہے. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر پلٹ کے نہیں آئے گی چیز اور ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہماری زندگی ہماری خوش و خرم اور صحیح سلیقہ سے چل جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. جہاں اگر آپ کسی کو ایک آنسو یا ایک چوٹ بھی پہنچاتے ہیں تو اس کا حساب آپ سے دنیا میں ہی ہو جاتا ہے سب سے پہلے, پھر قبر میں بھی آپ نے اس کا جواب دینا اور پھر روز محشر بھی دینا ہے. تو آپ سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا استعمال کریں, سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ بھی کوئی رویہ کریں, سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ بدتمیزیاں اور باقی بھی ساری چیزیں جس طرح سے کہتے ہیں نا وہ دکھائیں, کیونکہ آپ نے اپنے ہر اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور اس دنیا میں بھی دینا ہے. تو ناظرین 21 رمضان المبارک کو علوی زندگی کا وہ صاف و شفاف چشمہ جو دنیا اسلام کو ہمیشہ سیر و سراب کر سکتا تھا ہم سے چھین لیا گیا. لہٰذا یہ مصیبت ایک دائمی مصیبت ہے اور آج بھی یہ جو دنیا ہے وہ مولا علی کے غم میں سوگوار ہے. حضرت علی علیہ السلام 2 روز تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے اور آخرکار زہر کا اثر جب جسم میں پھیل گیا اور 21ویں رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی. حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو جو ہے وہ دفن کر دیا نجف میں, اور آپ نے اپنی مبارک اور پر برکت زندگی کے بالکل آخری لمحات میں فرمایا کہ میں تمہیں اور جس تک میری نصیحت پہنچ رہی ہے تقوی و پرہیزگاری اور ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ دے کے جا رہا ہوں سبق کے ہمیشہ سے تقوی و پرہیزگاری اور سچائی جو ہے اسی پہ قائم و دائم رہنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے کہا کہ احادیث نبوی ہے مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی. یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی بہت پیارے تھے اور وہ ہمیشہ کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا 19ویں رمضان کو. اور آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ جس میں انسان کو اپنا پتہ ہو کہ مجھے شہید کر دینے والا ہے ایک ملعون, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے دین اسلام کے حق کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی شہادت قبول کر لیں تو آپ سوچئے کہ وہ شہادت کیسی شہادت ہوگی. اسی سب پہ بات کریں گے. میرے ساتھ یہاں پہ مفتیان کرام میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں روزانہ کی طرح جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی طرف بھی جاؤں گی. اور سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں علامہ عباس جعفری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم علامہ صاحب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی رانا ساجد محمود صاحب استنبول سے, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ مفتی صاحب, کیا آپ کیسے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل. اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سید افتخار زیدی ہیں نوحہ خواہ, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے سیٹ پر آپ کو بھی. سب سے پہلے میں علامہ عباس جعفری صاحب آؤں گی آپ کی طرف. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم نے 19ویں سے ہم نے آغاز کیا تھا ضربت شہادت کا جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے, اور آج مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا وہ مصیبت زدہ دن ہے جس پر ہم سب مومنین جو ہیں وہ سوگوار ہیں. آپ سے میں چاہوں گی کہ اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں ضربت لگی ہے اور پھر اس کے بعد گھر جا رہے ہیں وہاں سے پھر آگے اس کو آغاز مکمل کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کس رمضان المبارک مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت, اور آج اسی حوالے سے ہم پروگرام یہاں کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہماری یہاں گفتگو ہے. لیکن میں چاہ یہ رہا ہوں کہ پہلے مولا کائنات کے حوالے سے کچھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال اپنے تمام ناظرین کے حوالے سے یہ میں بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سن لیں. یقیناً سنا ہوا ہوگا لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ یاد دہانی کے لیے یا اس کو جو سبق ہے ہمارا اس کو دہرانے کے لیے کہ رسول کائنات مولا کائنات ایسی عظیم ترین شخصیت ہیں کائنات کی کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق.
حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور ایک ایسا موقع بھی آیا تاریخ میں کہ جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا تو اس وقت جو بھی فیصلے ہوا کرتے تھے اور اگر کوئی مشکل فیصلے ہوا کرتے تھے تو حضرت عمر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی رجوع فرمایا کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع ہوتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت اچھے ایسے فیصلے کیے کہ کئی مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس طرح سے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد رسول کائنات ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی. اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور کبھی فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد ہو رہی تھی کہ ایسے میں رسول کائنات نے 50 سواروں کا دستہ ایک گھاٹی کی طرف انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ رک جائیں، مقرر کیا تھا تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے. تو جب جنگ احد جیتی جا رہی تھی کہ ایسے میں جب مال غنیمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ لگ رہا تھا تو گھاٹی کے جو 30 سوار جو وہاں مقرر تھے انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام مال غنیمت لے رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ غالباً اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب جنگ ختم ہو گئی لہٰذا ہم بھی چلتے ہیں. انہوں نے وہ جگہ جہاں رسول کائنات نے مقرر کی تھی اس کو چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے دشمن نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا. اور حملہ جب کر دیا تو وہ افرتفری مچی کہ پورا لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا اور پتھراؤ بھی ہوا، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چلیں. اور ایسے میں رسول کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. آپ اس حملے کے گھمسان والی جنگ سے آپ گھوڑے سے اتر کر ایک گڑھے میں جا کر پوشیدہ ہو گئے. تو ایسے میں رسول کائنات کے مشابہ ایک صحابی تھے جو کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کائنات سے مشابہت رکھتے تھے، وہ شہید ہو گئے. تو شیطان نے آواز بلند کرنا شروع کر دی کہ قد قتل المحمد، قد قتل المحمد، محمد مارے گئے، محمد مارے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو پھر سب بددل ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ ہم رسول کائنات دنیا سے تشریف لے گئے. تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں تو لڑنے کا کیا فائدہ. مولا کائنات نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں تو جینے کا کیا فائدہ. تو آپ نے دیکھا کہ رسول کائنات خدا کے فضل و کرم سے زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں. تو آپ فوراً ان کی طرف دوڑے اور ان کی طرف بڑھنے والے ہر تیر ہر تلوار کا زبردست طریقے سے ایسا مقابلہ کیا کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ مولا کائنات کی تلوار 3 مرتبہ ٹوٹی. رسول کائنات نے لکڑی اٹھا کر دی اور وہ تلوار بن گئی اور آپ تلوار چلاتے رہے. جب تیسری دفعہ بھی تلوار ٹوٹ گئی تو ایسے میں رسول کائنات کی طرف مولا کائنات نے دیکھا تو جبریل امین تلوار لے کر نازل ہوئے اور کہنے لگے اور یہ کہتے ہوئے آئے، علی کی شان میں یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. شاید علامہ اقبال نے انہی جملوں کو دیکھتے ہوئے شعر کہا تھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور ایک چھوٹا سی روایت میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں پھر انشاءاللہ ہم شہادت کی طرف بھی آئیں گے کہ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا کہ حاجیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے کہ حضرت عمر نے اپنے خیمے میں سے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے اپنے رخسارے پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اس سے مارا ہے. آپ حضرت عمر نے اس حاجی کو اپنے خیمے میں بلوایا، کہا کہ ہوا کیا ہے، تم ایسے ہاتھ رکھ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے مارا ہے. حضرت عمر نے پوچھا من الذی ضربک، تجھے کس سے مارا؟ کہا ضربی علی، مجھے علی نے مارا ہے. کہا اچھا علی نے مارا ہے، علی ایسا کرتے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ مارا کیوں ہے. حضرت علی کو بلوایا، حضرت علی تشریف لائے تو کہا کہ ابوالحسن یا ابوالحسن آپ نے اس کو مارا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے. کہا اچھا ٹھیک کیا ہوگا یقیناً، لیکن وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حج کا موقع ہے اور یہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کی خواتین پر نگاہ کر رہا تھا، میں نے اس سے منع کیا، یہ پھر بھی باز نہ آیا، میں نے اس کو مار دیا.
حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف سے رخ پھیرا اور اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ لقد رعاک عین اللہ، تجھے دیکھا عین اللہ نے، وضربک ید اللہ، تجھے مارا ید اللہ نے، میں کیا کروں؟ تجھے دیکھنے والی اللہ کی آنکھ تھی، مارنے والا اللہ کا ہاتھ تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مولا کائنات کی شان تو اتنی اعلیٰ و افضل شان ہے۔ یہی مولا کائنات جب کوفے میں زخمی ہوتے ہیں، یاد ہوگا 19 رمضان کو ہم مولا کائنات کی ضربت کے حوالے سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے، تو ایک موقع یہ آیا تھا کہ میں نے ضربت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جب علی کا زندہ جنازہ، مولا کائنات کا زندہ جنازہ وسط گلی میں پہنچا تو ساتھ آنے والے علی نے اپنے چاہنے والوں کو واپس گھر جانے کا حکم دیا۔ جب ایک عجیب و غریب ہمیں تاریخ کے جملے ملتے ہیں کہ جب حضرت علی کہ گھر قریب آیا، خدا کوفے میں حضرت علی کا وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضرت علی کے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آپ جا کر دیکھیے گا کہ مسجد کوفہ کے بالکل پشت پر مولا کائنات کا یہ گھر آج بھی اسی حالت میں کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ ویسی حجرے موجود ہیں حضرت امام حسن کے، حضرت امام حسین کے، ام البنین کے، حضرت عباس کے، اور وہ صحن بھی موجود ہیں حضرت علی کو غسل دیا گیا تھا، یعنی ان کی میت کو غسل دیا گیا تھا۔ تو وہ سب آج بھی ویسے ہی وہاں پر موجود ہے، اور ویسے ہی وہاں پہ خوشبو بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت کا گھر تھا اور علی علیہ السلام اور امام حسن امام حسین کا گھر تھا، تو خوشبو کیوں نہیں ہوگی؟ تو جب گھر قریب آیا تو حضرت علی نے امام حسن کو قریب بلایا، کہا بیٹا حسن مجھے اس گلیم میں سے نیچے اتار دو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میری ضربت کی خبر میری بیٹیوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اپنے پیروں پہ چل کر مسجد میں گیا تھا، جب مجھے اس گلیم میں اس چادر میں آتا ہوا دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ بے اختیار گریہ کریں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اختیار اس طرح گریہ کریں۔ حضرت امام حسن امام حسین اور آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے آپ کو نیچے اتارا، ایک ہاتھ امام حسن کے کاندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ امام حسین کے کاندھے پہ رکھا۔ حضرت عباس علمدار نے دروازہ کھولا، اور اب جب اندر داخل ہوئے تو پشت دروازہ پر شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کھڑی ہوئی تھی۔ باپ کے زخمی سر کو جو دیکھا تو بے اختیار گریہ کرنے لگی۔ حضرت علی نے ایک جملہ کہا زینب اور کلثوم آج باپ کا زخمی سر دیکھا ہے تو برداشت نہیں ہوا، کل کربلا میں جب بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھو گی تو کیا حال ہوگا؟ بہرحال جب یہ 19ویں کا دن ہے، 20ویں کا دن ہے، تمام علی کے چاہنے والے آن کر زخمی علی سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ جب طبیب کو بلایا، طبیب کو، ڈاکٹر کو بلایا، اس زمانے میں ظاہر ڈاکٹر وہ طبیب کا، طبیب کو جب بلایا تو طبیب نے حضرت علی کا جب زخم دیکھا تو زخم فقط تلوار کا نہیں تھا، بلکہ تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ قاتل نے تلوار کو زہر میں بجھا کر ضربت لگائی تھی۔ تو جب ضربت کو دیکھا اور زخم کو دیکھا تو طبیب بے اختیار رونے لگا۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ کہ بات یہ ہے کہ جو ضربت لگائی ہے، جو زخم ہے، اس میں اتنا زہر ہے کہ اگر سارے کوفے والوں کو دے دیں تو سارے کوفے والے مر جائیں۔ یہ زہر، فقط اتنا زہر اگر کوفے والوں کو دے دیں تو سارے کوفے والے مر جائیں، اتنا زہر ہے۔ بہرحال حضرت زینب کے ذریعے ایک پٹی منگوائی گئی، وہ پٹی زرد رنگ کی تھی، اور حضرت علی کے زخمی سر پر جب باندھی گئی تو حضرت علی کا خون اتنا جسم سے بہہ چکا تھا کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اور جب طبیب حضرت امام حسن سے مل کر جانے لگا، یہ معائنہ کر کے زخم کو دیکھ کر، تو ایک مرتبہ دروازے کے قریب جا کر، گھر کے دروازے کے قریب جا کر کہنے لگا کہ امام حسن مولا بچیں گے نہیں، زخم یہ بتا رہے ہیں کہ مولا بچیں گے نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا کے جانے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو آپ مولا کو کچھ دودھ پلا دیجئے۔ یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ مولا کائنات کے گھر کے بالکل دروازے پر ہو رہا تھا۔ گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے کہ جن کو مولا کائنات دودھ پلایا کرتے تھے۔ انہوں نے طبیب کے جملے جب سنے تو ایک مرتبہ سب بچے دوڑے گھروں کی طرف اور اپنے اپنے گھروں پہ جا کر کہنے لگے کہ آج ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہمارا مولا ہمیں دودھ پلایا کرتا تھا، ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دودھ دے دیجئے۔ خالی کوزوں میں، یعنی خالی گلاس میں، کوزوں میں، مٹی کے کوزے، مٹی کے گلاس، ان میں ان کے والدین نے دودھ دیا۔ دروازے پر آئے،
دروازے پہ دستک دی، امام حسن باہر نکلے، کہا کہ مولا ہم اپنے آقا مولا کے لیے دودھ لائے ہیں، ہم بچے اپنے آقا مولا کے لیے دودھ لائے ہیں، ان کو یہ دودھ دے دیا جائے۔ امام حسن نے کہا کہ بچوں، مولا آپ کے دودھ پینے سے زیادہ خوش ہوں گے، آپ یہ دودھ آپ پی لیجئے تاکہ مولا کو زیادہ خوشی ہو، مولا کو دودھ ہم دے دیں گے۔ اس کو ابن ملجم کو لایا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو لایا گیا، اور لا کر اس کی مشکیں کسی ہوئی تھی، یعنی اس کے ہاتھ وغیرہ کسے ہوئے تھے، رسی سے بندھا ہوا تھا، اور مولا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ مولا کریم ابن کریم، مولا نے کہا اس کی رسیاں کھول دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ دیکھا کہ اپنے ہونٹوں پہ خشک زبان پھیر رہا ہے۔ کہا تجھے پیاس لگی ہے؟ کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا عباس اس کے لیے پانی لا دو۔ پانی بھی حضرت عباس سے منگوا رہی، عباس اس کے لیے پانی لا دو۔ حضرت ام کلثوم مولا کائنات کے لیے دودھ کا شربت بنا رہی تھی۔ حضرت عباس نے کہا کہ بابا نے پانی منگوایا ہے، کہا کہ میں بابا کے لیے یہ بھجوا رہی ہوں، جب تک تم بابا کو یہ دے دو پھر پانی آ کر لے جانا۔ حضرت عباس نے دودھ کا گلاس لیا، مولا کائنات کے پاس پہنچے، کہ بابا یہ پی لیجئے، یہ شربت پی لیجئے۔ مولا نے حضرت عباس کو دیکھا، عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا، کہا یہ شربت اس کو پلا دو، یہ شربت اس کو پلا دو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قاتل کو شربت شیریں پلایا، شربت پلایا۔ اس کے بعد مولا نے ایک سوال کیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں مولا آپ تو برے نہیں تھے۔ کہا پھر تو نے مجھ سے قتل کیوں کیا، کیوں مارا؟ کہا مولا بات یہ ہے کہ آپ تو برے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی جہنم میں گرنا چاہے تو آپ اسے روک بھی تو نہیں سکتے، تو اس لیے میں چونکہ جہنم میں مجھے معلوم ہے جہنم میں گرنے جا رہا ہوں اور میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن بس میں نے ایک شیطانی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ ایک شیطانی وسوسے میں آ کر، یہ شیطانی چالوں میں آ کر اور قدامہ کے بہکاوے میں آ کر، جو ایک خوبصورت عورت تھی کہ جس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے علی کا سر چاہیے، مہر میں علی کا سر چاہیے، تو اس کے کہنے پر میں نے آپ کو قتل کیا ہے۔ مولا نے کہا کہ حسن اور حسین دیکھو میری بات سنو، اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے کہ میں اپنا بدلہ لوں یا بدلہ نہ لوں، قصاص لوں یا قصاص نہ لوں، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو فقط تم کو ایک ضربت لگانی ہے، ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگانی۔ امام عادل ہیں، امام عادل ہیں، ایک ضربت لگانی، ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگانی، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے میرے سر پر ایک ہی ضربت لگائی ہے، ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگائی۔ تو مولا اس طرح کی وصیتیں، اس طرح کی نصیحتیں بھی کر رہے تھے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، کیا میرے پاس ٹائم ہے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل، ایک موقع، بس لیکن یہ کہ ایک منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر لیجیے تاکہ پھر آگے بڑھا جائے۔ جی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولا کائنات نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اسوق ابن نباتہ آئے، حجر ابن عدی آئے، اور بہت سارے مولا کے چاہنے والے آئے۔ تو مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے روزوں کی حفاظت کرنا، غریبوں کے حقوق کو ادا کرنا، ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا، اسلام کی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کرنا کہ جیسے رسول کائنات نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو روز قیامت مجھ سے آن ملو گے۔ یہ کہنے کے بعد مولا کائنات نے اپنا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، کہ جاؤ اب علی سے روز قیامت ملاقات ہوگی۔ یہ جملہ گھر کے اندر علی کی بیٹیوں نے سن لیا، اور جب یہ سنا کہ مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں، بابا یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد اب میری اور تمہاری ملاقات روز قیامت حشر میں ہوگی، سمجھ گئیں کہ بابا جائیں گے، بابا اب زندہ نہیں رہیں گے۔ تو ایک مرتبہ گریہ بپا ہونے لگا، بیویاں علی کی بیٹیاں دہاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ علی کے چاہنے والے باہر جا رہے تھے، ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اے میرے چاہنے والوں رک جاؤ، اے کوفے والوں رک جاؤ، یہ آوازیں سن رہے ہو جو آ رہی ہیں، یہ آوازیں زہرا کی بیٹیوں کی آوازیں ہیں، یہ آوازیں رسول کی نواسیوں کی آوازیں ہیں، یہ آوازیں میری بیٹیوں کی آوازیں ہیں۔ ایک دن کوفے آئیں گی، ان کا تماشا نہ بنانا، انہیں پتھر نہ مارنا، ان کو چادریں دے دینا اگر یہ بے پردہ ہوں تو۔ اس طرح مولا نے چاہنے والوں کو بھی اس طرح کی وصیت کی۔ جب رات آئی، یعنی شب 21، اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر لیا، تمام اہل خانہ کو، سب کو بلایا،
بلانے کے بعد حضرت امام حسن کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد ایک ایک فرد کو بلاتے گئے اور امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے. آج سے تمہارا والی و وارث یہ حسن ہے، آج سے تمہارا مولا یہ حسن ہے. یعنی ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. ایک مرتبہ گھر میں ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی، کوئی بیوی رو رہی تھی. کہا ابھی میں زندہ ہوں، یہ رویا کون ہے؟ کہا یہ آپ کی زوجہ ام البنین روئی ہے. کہا کہ ام البنین کو بلاؤ. حضرت ام البنین کو بلایا. کہا کیوں روئی ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے عباس کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا میرا عباس اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جاتا؟ وہ رو رہا ہے. کہ ام البنین عباس کو بلاؤ. ام البنین حضرت عباس کے حجرے میں گئیں تو وہاں حضرت عباس نہیں تھے. ایک ایک حجرے میں تلاش کیا، اس گھر کا سب سے آخری حجرہ جو صحن کے بعد ہے، سب سے آخری حجرہ، وہاں حضرت عباس روتے ہوئے ملے. کہ عباس چلو بابا بلا رہے ہیں. کہ ماں بابا شاید مجھ سے ناراض ہیں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، آقا حسن کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. کہا چلو تو بیٹا تمہیں بابا بلا رہی ہیں. حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس لے گئے. جب حضرت علی کے پاس لے کر پہنچے تو حضرت علی نے امام حسین کو بلایا. کہا حسین ادھر آؤ. حضرت امام حسین مولا کائنات کے قریب گئے. حضرت عباس پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے. آپ لوگ یہ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. امام حسین کا ہاتھ لیا اور عباس کے ہاتھ میں دیا. کہ حسین تیرا ہاتھ میں عباس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. عباس حسین کی حفاظت کرنا، عباس حسین کو اکیلے نہیں چھوڑنا. شاید یہ بھی کہہ دوں عباس عاشور کے دن حسین تیری پناہ میں ہوگا، حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا. یعنی امام علی کو حضرت امام حسین کا اتنا خیال تھا. میں مفتی رانا ساجد محمود صاحب سے چاہوں گی کہ اس کو آگے جاری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نبینا الآمر النہی فعلا احد ابر فی قولی لا منہ علی نعمی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. بعد حمد و صلات کے انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ایسے پر رونق محفل میں پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے علم و عمل میں اور آپ کے اس پروگرام کے اندر برکت عطا فرمائے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. بے شک ذکر ایسا چل رہا ہے کہ جس ذکر کو سن کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور اس ذکر کو سن کر جو بھی بندہ مومن ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری و ساری ہو جاتی ہیں. گزشتہ پروگرام میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ ایسا ذکر خیر ہے کہ اس کو چند گھنٹوں کے پروگرام کے اندر اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ذکر کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، اور شہادت کے متعلق تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
کہ انہیں جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو. لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اللہ رب العزت کے نزدیک انہیں رزق دیا جاتا ہے. ہمارا یہ ماننا کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راہ خدا میں شہید ہوئے، یہ جو آج تک جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہوئے، وہ ہمارے لیے زندہ ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ زندہ و جاوید ہیں. ابدی زندگی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دی. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم لا محالہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی ابدی زندگی عطا فرمائی. لیکن اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انہیں جو مقام و مرتبے بیان فرمائے، جو عطا فرمائے، وہ بیان کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر کشی کے لیے فوج کو جمع فرمایا اور اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہیں چھوڑا اور فرمایا کہ آپ اہل بیت اطہار کی حفاظت پر مامور ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ میں اس غزوے میں ضرور شریک ہوں، لیکن چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو فرمایا آپ نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے. تو اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے واویلا مچایا، انہوں نے شور شرابہ کیا اور گویا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تانے دینے لگے کہ دیکھو تمہیں اللہ کے رسول نے محروم کر دیا، تم جسے عظیم کام سمجھتے اس سے تمہیں محروم کر دیا گیا، اور تمہیں ایسا کر دیا، تمہیں ویسا کر دیا. غرض یہ کہ منافقین نے کوئی جملہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے ان کے دل مبارکہ کو تکلیف پہنچتی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تاریخی کلمات ادا فرما کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی اللہ رب العزت نے بنایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپس میں تھا. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو تعلق آپس میں تھا، اللہ رب العزت نے میرا اور تمہارا تعلق وہی رکھا ہے. اور پھر اسی طرح مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی بلند فرمایا. یہ الفاظ ادا فرما کر کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ علم کی جب بات آ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دے دیا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کا دروازہ قرار دے دیا، تو پھر دوسری حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جس بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے، یہ جس بندے کا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے، یا جسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنے خاص بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اسے دین کی سمجھ یعنی دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی اس بات کا اعلان کرے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے دین کا سمجھ رکھنے والے ہیں، تو یہ اپنی بڑائی اپنے منہ سے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. لیکن کوئی اور بندہ کسی کی تعریف کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی اس کے اندر کوئی کمال ہے، تو یہ بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. لیکن نہلے پہ دہلا اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ذات کی تعریف ان الفاظ سے کریں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر علی کے علم کا مقام اور اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا جو خزانہ ہے علی اس کا دروازہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. کس طرح کہ کچھ ایسے مشکل فیصلے امور خلافت کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر کرنا ضروری ہوتے ہیں
کہ جس میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لینا پڑتا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. معمولی سا معاملہ بھی اگر نظر سے رہ جائے، غلط فیصلہ ہو جائے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ شدید ہو سکتی ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ معاملات میں جو فیصلے کرنے لگا تھا، اگر علی میری اعانت اور مدد نہ فرماتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت بڑا علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور اسی علم کے خزانے کی بنا پر آپ اپنی دور خلافت میں بھی اور اپنے سے پہلے دور خلافت جو تھے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے قبل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کے ساتھ فیصلوں میں شریک ہوا کرتے. اور کیوں نہ شریک ہوا کرتے؟ کیونکہ قبل سب سے پہلے جو اسلام لانے والے لوگوں میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام آتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کر آئے. اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ سب جاری و ساری رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جو معاملہ فرماتے، جو فیصلہ فرماتے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں تشریف فرما ہوتے. آپ ان باتوں کو سنتے سمجھتے اپنے ذہن میں بٹھاتے. گویا کہ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیم و تربیت کلی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ فیض کا علم جس صحابی رسول کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف سے مولا کائنات کو شیر خدا کا لقب عطا کیا گیا. آپ رضی اللہ تبارک و تعالی کو ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما کر وہ کمالات اور وہ طاقتیں عطا فرمائیں کہ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمیں نہیں ملتی. غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے ان کی بے پناہ بخشش و مغفرت ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شریک ہو کر 36 کفار کو واصل جہنم کیا. 36 کفار کو واصل جہنم کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں بے پناہ مواقعوں کے اوپر ایسی دعائیں فرمائیں کہ جس کے اثرات آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر ہمیں ان کی تاریخ پڑھ کے نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما. ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے اہل بیت اطہار سے بغض رکھا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر آج کے اس 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے. بہت خوبصورت بات دونوں ہمارے علماء کرام نے ہمیں بیان کیا آج 21 رمضان کے حوالے سے. اور ناظرین آپ جانتے ہیں جیسے کہ ٹرانسمیشن میں ہمارے یہاں مختلف مہمان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور میں تعارف کرا دوں ہمیں جوائن کر چکے ہیں کافی دیر سے، لیکن وہ گفتگو کا سلسلہ تھا اس طرح سے جاری کہ میں اس میں بیان نہیں کر سکے. ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آج آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں، ایک مختلف انداز میں بڑے سخت انداز میں دیکھتے کرنٹ افیئرز وغیرہ میں، لیکن آج ہم رمضان کے سیٹ پہ ان سے تھوڑی سی مختلف باتیں کریں گے ہلکے انداز میں. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر عاجز دھامرا، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عاجز دھامرا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ رمضان کے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. بڑی مہربانی آپ کو اور پوری قوم کو آپ کے ٹی وی چینل کی طرف سے. کیسے گزر رہے روزے؟ اس دفعہ تو ٹھنڈے ٹھنڈے گزر رہے ہوں گے. میرے خیال میں روزے کو روزے کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھنڈا یا گرم تو موسم کا ایک لمحات ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں.
مگر روزے کی افادیت جو ہے وہ میرے خیال میں ٹھنڈ اور گرم دونوں میں اپنی ہوتی ہے، اور روزہ روزہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی. ورنہ اس سے پہلے تک ابھی ہمارے سارے مہمان یہی باتیں کر رہے تھے کہ موسم ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے روزے گزر رہے ہیں. چلے جی یہاں پہ ایک بریک بھی لے رہا ہے، میں نے ایک وقفہ پہ جا رہے ہیں، مخلوق بعد واپس آتے ہیں. آپ لیکن جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے تو لائیو ٹرانسمیشن میں جو ہے گلیچز آ جاتے ہیں. میرا مائک آف تھا جو کہ میں نے آن کر لیا. اچھا جی تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور میرے ساتھ یہاں پہ جیسے کہ مہمان بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر عاجز دھامرا موجود ہے. عاجز، پولیٹیکل ہیپننگ بہت زیادہ ہے ان دنوں، اور خاص طور پہ رمضان ایسے موقع پر آ گیا ہے ان دنوں کہ اسی وقت حکومتیں بھی بن رہی ہیں، سینٹ کا کل الیکشن بھی آ گیا ہے سر پہ ہمارے، اور ساری چیزیں ہیں. اور آپ تو ماشاء اللہ سے آپ کے اپنے گھر میں آپ بھی ہے نا بھی ہم دیکھتے ہیں سب پولیٹیکلی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہیں. تو چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں رمضان میں، اور پھر گھر میں کیسے ٹائم دیتے ہیں، ہنا کیسے ٹائم دیتی ہیں، پھر آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہوتے ہیں؟ اور پھر اگر دیکھا جائے، اگر ہم عاجز سے پوچھیں کہ ایز اے پرسن تو کیا عاجز ڈسپلن ہے ویسے بھی عام زندگی میں، یا پھر رمضان کے مبارک مہینے میں جو ایک ڈسپلن آ جاتا ہے تو بس اسی مہینے میں وہ ڈسپلن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا کہ کس طرح مینیج ہوتا ہے رمضان میں اور پھر روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں. ایک تو بہانہ ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جی میں آج کوئی 4 میٹنگز میں جانا چاہ رہا ہوں تو روزہ نہیں رکھوں گا، میں کچھ زیادہ کام کر رہا ہوں تو روزہ نہیں رکھوں گا. بلکہ یہ روڈوں پہ جو کام کرنے والے ہمارے جو مزدور جو مشقت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے ہیں، یہ تو خاص طور پر میں تمام سیاسی دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں درس دیتا ہے، اور اللہ پاک ہی ہمیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اتنی بڑی مشقت کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھتا ہے. روزہ تو ہمارے اوپر دیکھیں فرض ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ بیچ میں نہیں آ چاہیے. اب اللہ معاف کرے کہ کوئی بیماری کی حالت میں اگر نہ ہو ہم تو سیاسی زندگی بالکل اسی طرح ہماری چلتی رہتی ہے، بزی ہے. اور ابھی بھی جو بیٹا میرا کوئی 15 سال میں 22 عمریں کر چکا تھا، وہ رمضان میں تو وہ بالکل جاتا تھا. اس بار وہ نہیں جا سکے، اور اس کا بھی یہی کہ ہنا کو ووٹ کل سینٹ کا دینا ہے، اس لیے وہ عمرے پہ نہیں جا سکی. تو بیٹے نے کہا بابا میں نے تو گھر دیکھا ہی نہیں ہے رمضان میں تو وہاں ہوتا تھا. تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے الحمدللہ. اور ہے نا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہیں، میں اپنی پولیٹیکل. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ایک ٹیبو ہے پاکستان میں. انفارچونیٹلی میں اس پہ بات کروں، اگر بہت اچھی بات آپ کے اس سے میرے ذہن میں آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کے بچوں کی پرورش جو ہے وہ اسی طرح سے بس انہوں نے کی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں کوئی 2-4 لوگ، تو وہ ایک ٹیبو سے. لیکن دیکھیے کہ ابھی جو خاص طور پہ جو کارکن کے طور پہ لوگ نیچے سے آئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، کیونکہ ہمارے ایک بہت بڑا ٹیبو یہ ہے کہ جی زمیندار اور انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین اور یہ فیوڈلز لارڈز یہی سارے لوگ ہیں. نہیں، لیکن جو لوگ خاص طور پہ سیاست میں بالکل نیچے لیول سے آئے ہیں، کارکن کی حیثیت سے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بہت انتہک محنت کر کے وہ لوگ آئے ہیں، تو پھر وہ اس طرح سے بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اتنے اچھے انداز میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے یہ بات. رضا، ہم سیاست کے مزدور ہیں. بنیادی طور پر میری پرورش ایک سیاسی پارٹی میں ہوئی ہے. میں 3rd جنریشن اسی پارٹی سے میرے تعلق ہے، اور میرے والد صاحبان جو ہیں وہ MRD موومنٹ کے قیدی رہے آمریت کے دور کا. خود میری مسز ہے نا، ایک ایسا بھی موقع آیا کہ میں سینٹرل جیل لاہور میں تھا اور وہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں تھی. ہم دونوں لاہور کے قیدی رہے، اور گراس روٹ کے کارکن ہیں. اور میرے خیال میں اس ملک کے عوام کے لیے بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ سیاست ضروری ہے کہ ہم سیاست کریں. اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ سیاست اتنا بدنام ہو چکی ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں، اور بیٹھے اگر کسی محفل میں کوئی تعارف کرا لے کہ یہ سیاست دان ہو گیا تو بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یار عجیب مخلوق آ گئی. اس طرح کا ایک پرسپشن ان سے دور بھاگو تھوڑا سا، میرے خیال میں اس طرح ہو گیا ہے. اب یہ سیاست سے لوگوں کو دور کرنے کا ایک زہریلا پروپیگنڈا بھی ہے. اور سیاست میں اگر عبادت نہ ہو، سیاست میں اگر خدمت نہ ہو، سیاست میں اگر رابطہ نہ ہو، تو میرے خیال میں مجھ سمیت یہ میرا پروگرام پوری قوم دیکھ رہی ہے، پھر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے.
میرے خیال میں کہ اگر آپ خلق خدا سے رابطے میں نہ رہیں, اگر ان کی کوئی خدمت نہ کر سکیں, تو میرے خیال میں پھر سیاست کی ضرورت نہیں ہے. یا تو پھر کاروبار ہے, پھر کوئی کاروبار کر سکتا ہے. سیاست کے اندر ابھی آپ نے کلاس وائز جو بات بتائی نا کہ جاگیردار, زمیندار اور بزنس مین سارے سیاست میں آتے ہیں. دیکھیں اگر ان کی یہ مجبوری ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے باوجود اس بات کے کہ وہ سیاست کرتے ہیں. سیاست ایک انٹریکشن ہے سوسائٹی کے ساتھ, پیپل ٹو پیپل, اور سیاست جو ہے وہ گراس روٹ کے مسائل جو ہے اگر آپ کی پہنچ ہے پارٹی کے کسی فورم, یا اگر پارٹی گورنمنٹ میں ہے, تو بہت سارے ایشوز آپ تھرو سیاست کے پلیٹ فارم کے حل کرا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ این جی اوز بنا لیں اور سماجی کام کریں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ این جی اوز بھی سیاست دانوں کو بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں, کسی منسٹر کو بلاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی کوئی مطلب ڈیمانڈ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے بالآخر سیاست کی ضرورت ہوتی ہے, سیاست دانوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک وسیع موضوع ہے کہ میری اس گفتگو سے جو سننے والے اتفاق نہیں کر رہے ہوں گے کہ جی آج دامرا ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں, مگر میرے خیال میں اگر ہم جیسے گراس روٹ عام ورکر سیاست میں نہیں آئیں گے تو جگہ کوئی اور بھرے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور بڑا اچھا لگا مجھے سن کے اور خوشی بھی ہوئی آپ کی باتوں کو. اچھا عاجز, آپ کو آپ کے بچپن میں لے کے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ سے ایک سوال لے کے, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ مجھے ایج تو یاد نہیں, جیسے ہوش سنبھالا تو سچ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی تھی ہماری, کیونکہ ڈسٹرکٹ سانگڑ سے میرا تعلق ہے, شاہپور چاکر سے. یہ بھی ایک خوبصورت باتیں ہیں ہمارے بڑوں کی کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی پہلے, وہ سسٹم بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے, کہیں کہیں ہے مگر ختم ہو جا رہا ہے. اچھا جوائنٹ فیملی میں پھر جو ہم بیچ میں بچے تھے 6-7 سال کے, ان میں سے کوشش یہ ہوتی تھی, تو بڑے تو نہیں اٹھاتے تھے کہ بچے ہیں نہ رکھیں, مگر ہماری کمپٹیشن ہوتی تھی کہ میں چوری چوری اٹھوں اور میرا دوسرا کزن یا بھائی وہ نہ اٹھے اور میں روزہ رکھ لوں, اور صبح میں اس کو کہوں کہ میرا تو روزہ ہے. اور روزہ رکھنے میں معاشرے میں اور گھر میں عزت ہوتی تھی نا, پڑوس میں عزت ہوتی تھی کہ یہ کوئی اسپیشل بچہ ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو کبھی تو وہ کمپٹیشن میرے کزنس نے, میرے چچا نے, جو ہم ایج سے ہم بچے وہ جیت جاتے تھے. پھر ہم نے رات کو اندر بستر میں جاگنے کی کوشش کرتے تھے, بچے ہوتے, کہ ہمیں سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے. اس کمپٹیشن میں ایک عادت پڑ گئی. پھر اس عادت میں آپ نے جو ابھی سوال کیا, سیاست کے وہ تمام لوازمات جس میں سرد موسم بھی ہوتی ہے اور گرم موسم بھی ہوتی ہے, جس میں کالج لائف ہے, جس میں بسوں میں چڑھ کے ہم 2 کلومیٹر کالج میں پیدل اور پھر واپس, اور جون جولائی کے وہ روزہ ہوتے تھے. تو یہ سارے لوازمات جب آپ کو ایک عادت پڑ جائے تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا. تو بچپن کا روزہ میرے خیال میں ہم نے بچوں نے کمپٹیشن کے ضد میں آ کے وہ کیا تھا. بہت خوبصورت. اچھا عاجز, ہم ان دنوں بات ہم نے اس سال میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم کچھ اگر نہیں کر پا رہے عملی طور پہ, جو کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح لکھا ہے, جس کے اوپر ہم نے 2-3 روز قبل بات بھی کی, لیکن ہم نہیں کر پا رہے مسلم کنٹریز جس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اس ٹرانسمیشن کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس سال خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے, جو کہ ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں غزہ میں جو ہے 70,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں, اور اسی طرح سے 1 لاکھ کے قریب جو ہے, بلکہ اب زیادہ تجاوز کرتی جا رہے ہیں وہ نمبر, اکتوبر سے لے کر اب تک میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں زخمیوں کی بھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, بچوں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, جنگوں میں کچھ اصول ہوتے ہیں وہ تمام اصول بھی پامال کر دیے گئے ہیں اس وقت. ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کی لوگ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جینوسائیڈ جو وہاں نہیں ہوا ہوگا اتنے دنوں میں جتنا یہاں تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں صاحب, پہلی بات تو میں ان تمام بچوں کی, بزرگوں, ماں بہنوں کی, شہداء کی کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں, اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب وہ فوٹیجز بچوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے اگر غیر ضروری طور پر 10 منٹ بھی کسی دھوپ میں کھڑے ہو جائے تو سانس نکل جاتی ہے, مگر وہ بچے آج کیمپوں میں روزہ رکھ رہے ہیں. مگر ان کے ایمان اور جذبے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب رمضان شریف کی آمد تھی تو وہ فوٹیجز آئے کہ وہ اپنی کیمپوں میں بڑا ویلکم کہہ رہے تھے کہ جی رمضان آ رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کیمپوں کو خوبصورتی سے سجا رہے تھے. تو یہ تو جذبہ ہے. پوری دنیا کی ضمیر
को जागना चाहिए, और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा। हमारा एक प्लेटफार्म है OIC, मगर वो अंग्रेज़ी के उस अल्फाज के OIC के आगे वो बढ़ नहीं सकती। मेरे ख्याल में कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को एक मौका मिला था और उसकी लीड की थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान क्योंकि आज एटमी क़ुव्वत भी है। मैं उस शख्सियत को ज़रूर यहाँ पर याद करूँगा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कॉन्सेप्ट के हवाले से एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और एक वाक़या उसका बड़ा मशहूर है कि वो किसी अरब कंट्रीज़ में गए तो ऑयल रिफाइनरी उसको विज़िट करनी थी भुट्टो साहब को। तो यहाँ से ही शेड्यूल में उन्होंने ये चीज़ रख दी थी एज ए प्राइम मिनिस्टर कि मैं ऑयल रिफाइनरी को जब विज़िट करूँगा तो वो ऑफ होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोडक्शन, उसकी मशीनरी बिल्कुल फैक्ट्री ऑफ होनी चाहिए ऑयल रिफाइनरी। तो वहाँ यही इंतज़ाम हुआ, और भुट्टो साहब जब वहाँ ऑयल रिफाइनरी में पहुँचे तो उन्होंने गुफ्तगू इतनी लंबी शुरू कर दी भुट्टो साहब ने कि शायद वो मैनेजमेंट समझ रही थी कि भुट्टो साहब भूल गए हैं कि उन्हें शायद ये विज़िट करना है। उन्होंने अपने शेड्यूल में जो बात डलवाई है, तो मैनेजमेंट इतनी मजबूर हुई ऑयल रिफाइनरी की कि उन्होंने फिर बादशाह सलामत को कहा कि आप रिमाइंडर दें प्राइम मिनिस्टर साहब को। जब भुट्टो साहब को रिमाइंडर दिया गया तो भुट्टो साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैंने ये चीज़ शेड्यूल में डलवाई थी, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पर विज़िट करनी है मशीनरी की, बिल्कुल नहीं करूँगा और अभी भी नहीं करूँगा। मुझे आपको सिर्फ एहसास दिलाना है कि अगर आप 3 घंटे इस फैक्ट्री को ऑफ करके अपने मेहमान प्राइम मिनिस्टर को रिमाइंडर देने पे मजबूर हो गए हैं, तो तेल आपका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है और पैसे लेने के लिए आप उनको मन्नतें कर रहे हैं। तो अगर 1 महीने के लिए ये तेल बंद कर दें अमेरिका को, तो आप लोग समझें कि अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। ये एक मिसाल दी थी, और वहां से ये कॉन्सेप्ट आया था कि हमें लीड करना चाहिए, और खासतौर पर इस्लामी बैंक का कयाम आना था। जिस तरह वर्ल्ड बैंक से हम भीख मांगते हैं ना, अभी IMF के पास जाते हैं, वो मजबूरी है, ये एक अलग टॉपिक है हमारी बहस की। मगर भुट्टो साहब ने कहा कि हम क्यों ना एक ऐसी बैंक कायम करें जो मुसीबत में आए हुए किसी भी मुस्लिम मुल्क को विदाउट इंटरेस्ट वो कर्जा दे सके या उसकी हेल्प कर सके। तो उसके लिए फिर अरब कंट्रीज ने कहा कि लीड कौन करेगा। भुट्टो साहब ने कहा मैं करूंगा, पैसा मेरे पास नहीं है, दिमाग मेरे पास है। उसके लिए दिल गुर्दे की जरूरत थी, और वो भुट्टो साहब ने लीड किया लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। तो वो बननी ही इसलिए थी, जो अनफॉर्चुनेट वो ख्वाब हमारा चकनाचूर हो गया। तो ये सारी सूरत हाल में फ़लस्तीन पे ही आ रहा हूँ। इस तरह के जो भी इशूज़ हैं, लीड करने की ज़रूरत है हमें और मदद करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेट ये बहुत बड़ा सच है कि हम शर्मिंदा हैं और हम वो मदद नहीं कर पा रहे फ़लस्तीन के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत अच्छी आपने वो याद भी ताज़ा कराई भुट्टो साहब की। हमारे साथ यहाँ पे सैयद इफ्तिखार ज़ैदी भी मौजूद है। नोहा खान की तरफ भी चाहूँगी कि चंद अशार मनकबत के पेश करने के आज के दिन के एतबार से सादत हासिल करें। चंद अशार पेश करता हूँ। ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, आज बाबा मर गया है शब्बरो शबीर का। ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकद से सदा आने लगी। फातिमा ज़हरा के मरकद से सदा आने लगी, है सदा आने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील
کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار۔ دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہمارے ساتھ سید افتخار موجود ہیں، سید افتخار زیدی، اور پیش کر رہے تھے نوحہ جی آج کے دن کے اعتبار سے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت ہم 21ویں رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں موجود ہیں جہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو تیز ترین کر دی جائے، کیونکہ اب جو ہے وہ رب تعالیٰ آپ کی سن رہا ہوتا ہے دعائیں، اور دسترخوان پہ لوگ بیٹھ کے اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی بڑھوں گی، کیونکہ اب وقت میرے پاس بالکل ختم ہے، دعا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو میں بس ایک منٹ اپنے علماء کرام سے کہوں گی کہ ایک منٹ میں جو ہے اپنی بات کو، اسی موضوع کو جو ہے وہ مکمل کر لیجئے، کیونکہ پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ 1 منٹ میں پہلے مکمل کر لیجئے جو واقعہ ہے آج کا، اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے۔
شہادت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا تو تھوڑا سا اس موضوع کو میں آگے بڑھا دوں گا، 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو کلوز کر دوں گا. وہ یہ کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا. حضرت علی نے بھی اس عالم میں بھی کہ زخمی سر ہے اور شہادت کی شب ہے، آپ نے اعمال شب قدر کیے، کیونکہ رسول کائنات کا یہ حدیث آئی، یہ قول ہے کہ شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو 21ویں رمضان تھی، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شب قدر کے اعمال بھی انجام دیے، نماز شب وغیرہ بھی انجام دیے، اپنے تمام اعمال جو دینی عمل تھے وہ بھی انجام دیے. اس کے علاوہ میں اس سے پہلے کچھ اور بھی تذکرہ کر چکا ہوں. جب آدھی رات گزر گئی تو ایک مرتبہ تمام اہل خانہ سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں اور صرف میری بڑی بیٹی زینب کبریٰ کو یہاں رہنے دیا جائے. تمام اہل خانہ چلے گئے تو فقط کمرے میں، حجرے میں یا تو مولا کائنات تھے یا ان کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی. حضرت علی نے کہا کہ شہزادی ذرا میرے قریب آؤ بیٹی، میرے قریب آؤ. قریب آئے تو حضرت علی نے سہارے سے اٹھ کر اپنا زخمی سر اور جناب زینب کے کاندھے پہ رکھا اور بہت دیر تک کچھ باتیں کرتے رہے. شہزادی زینب سن کے روئیں بھی اور مولا کائنات نے ان کے آنسو بھی پہنچے. دونوں میں کیا بات ہوئی یہ معلوم نہیں ہوا. مولا کائنات دنیا سے تشریف لے گئے، جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن ہوا اور اس کے بعد جب یہ جنازہ چلا تو مولا کائنات کی وصیت یہ تھی کہ جنازے کو پیچھے سے کاندھا دیا جائے، آگے سے جنازہ خود بخود چلے گا. تو تاریخ میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ غالباً فرشتوں نے، یہ علماء تو یہ اس کی وہ توجہ کرتے ہیں کہ غالباً آگے سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، فرشتے کاندھا دینے آئے تھے اور پیچھے سے آپ کے صاحبزادوں نے اٹھایا ہوا تھا اور یہ جنازہ تدفین کے لیے چلا گیا اور نجف میں تدفین ہوئی. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نجف میں مولا کائنات کا روضہ ہے. تو بہرحال یہ جناب زینب سے کیا انہوں نے باتیں کی، کیا نہیں کی، یہ راز کب کھولا؟ یہ راز کھولا اس وقت کہ جب سن 61 ہجری میں یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. تو یزید کے دربار میں جانے سے پہلے ایک کمرہ تھا جہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا. شہزادی زینب بڑی گھبرائی ہوئی تھی. ایک مرتبہ پردہ ہٹا کر جو دربار پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ بیوی کا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ نامحرموں کا مجمع تھا. 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے. یزید ملعون بندر کے ساتھ کھیل رہا تھا، شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی، شراب چل رہی تھی، غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ جو شہزادی دربار میں آنے سے پہلے ہر بیوی کو تسلی دے رہی تھی، دربار کا منظر دیکھا تو ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئیں. سید سجاد امام حسین کے صاحبزادے آگے بڑھے گا، پھپھی اماں ابھی تو آپ سب کو تسلی دے رہی تھیں، اب آپ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ بیٹا 21ویں رمضان کی شب تھی، بابا کی شہادت کی رات تھی. بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھ کر کہا تھا کہ زینب، میرے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ تجھے یزید کے دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے کہا بابا میں کیسے سامنا کروں گی؟ کہا بیٹا گھبرانا نہیں، میں تیرا بابا علی تیرے ساتھ جاؤں گا. میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرا بابا روحانی طور پر میرے پاس آ جائے تو میں دربار میں جاؤں. ابھی یہ کہہ کر چکی تھیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بیویوں سے کہا بیوی اٹھو، میرا بابا آ گیا اور یزید کے دربار میں چلتے ہیں. تو ایک واقعہ یہ بھی ہمیں تاریخ میں اس حوالے سے ملتا ہے، اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، بالکل ہم پھر وہ اٹھا لیں گے بریک کا ٹائم، وہ مطلب اس کا ٹائم ہو جائے گا اذان کا، کیونکہ اذان کا وقت ہونے والا ہے نا، اس لیے مفتی صاحب بس 1 منٹ میں چاہوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. میں اپنی گفتگو ان کلمات کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ ایک عام بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو اتنا بابرکت رکھا ہے کہ کسی عام بندے کا انتقال اگر جو مسلمان ہو، کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ اگر رمضان کے مہینے میں اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العزت اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ قربت، اور دوسری بات اسلام لانے میں اولین سب بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم.
اور تیسری بات یہ کہ شہادت کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے لیے بہت بلند ترین مقام و مرتبہ ہے، اس پر بھی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی۔ اور تیسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے عشرہ مبشرہ جو صحابی 10 صحابہ کرام ان میں مولا کائنات کا نام رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان تمام جو معاملات ہیں، تمام انفرادیت، تمام جو اللہ رب العزت نے امتیازیت عطا فرمائی، ان کو جمع کیا جائے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ انہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ہم بیان کر کے در حقیقت اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات پر عمل کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، انہوں نے نماز کی پابندی فرمائی، انہوں نے انصاف کا بول بالا فرمایا، اسی کے اوپر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ دعا کرا لیجیے، شارٹ کروائیے گا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کائنات یا رب ذوالجلال ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس مقدس مہینے کے اندر ہر طرح کے نیک اور جائز کاموں کو پورا کر کے اور انہیں کامیابی و کامرانی کے ساتھ ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں بخشش و مغفرت عطا فرما، ہمیں جس مقصد کے لیے تو نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، عشق مصطفیٰ میں جینا اور عشق مصطفیٰ میں مرنا نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین رب تعالیٰ سے دعا ہے یہی کہ ہم سب کی تمام باتوں ریاضتوں اور ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی میزبان صفحے کو دیجیے اجازت کی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔